बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला हबीबिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व नफ़ख़्तु फ़ीहि मिर रूही फ़क़अू लहू साजिदीन आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन, प्रोग्राम इज़ालत शुबहात के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अल्लाह ताला अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े से इस काविश को कबूल फ़रमाए और नूर टीवी को दिन दुगनी रात चुगनी बरकत अता फ़रमाए और हज़रत क़िबला पीर अलाउद्दीन सिद्दीकी दामत व बरकातुहुल आलिया को सेहत व तंदुरुस्ती अता फ़रमाए और उनकी उम्र में बरकत फ़रमाए। ये जितने प्रोग्राम हम कर रहे हैं नूर टीवी की वसातत से, अगर नूर टीवी न होता तो जितनी बहारें आपके सामने मसलक अहले सुन्नत व जमात की हक़ानियत की नूर टीवी से नशर हो रही हैं, ये आप देख न पाते। इसलिए नूर टीवी के लिए दुआ करना ज़रूरी है। मैं अल्लाह ताला की तौफ़ीक से शिर्क अल क़ुबूर पर गुफ्तगू कर रहा हूँ इस वक्त। उसका एक हिस्सा था कि सालिहीन की कबूर बबरकत होती हैं, वो मैंने पूरा कर दिया और काफ़ी वो तवील हो गया था। कुछ लोगों ने मुझे कहा, दोस्तों ने, कि अब इसे बस करें, इसका काफ़ी तवील हो गया है। अब उसी शिर्क अल क़ुबूर का दूसरा हिस्सा मैं शुरू कर रहा हूँ आज से, वो है हयातुल मवात। इसको मैं जर्नल ना दे रहा हूँ। अमूमन इसके ऊपर जो किताबें लिखी गई हैं इस टॉपिक के ऊपर, वो ज़्यादातर हयातुन नबी के नाम से हैं। और मैं इसको इस तरह से अर्ज़ करूँगा आपकी खिदमत में कि आम जो लोग हैं उनको कब्र के अंदर भी हयात हासिल होती है, औलिया किराम को भी होती है, और अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को भी कब्र के अंदर हयात हासिल होती है, और सैयदुल कायनात इमामुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी कब्र के अंदर हयात हासिल है। उसकी कैफियत क्या है और उसकी इंशाअल्लाह आगे तफसील आएगी। आज मैं इस प्रोग्राम को, जो इस टॉपिक को शुरू कर रहा हूँ, पहले मैं इब्तिदान इस पर एक दो बातें अर्ज़ करना ज़रूरी समझता हूँ। वो ये है कि सबसे पहले मैं ये अर्ज़ करूँ कि इसका क्या सबब है कि ख़वारिज के कुछ लोगों ने इसका इनकार किया है कि हयातुल मवात उसके अंदर, कब्र के अंदर होती नहीं। अब ख़वारिज के अंदर दो तीन ग्रुप हैं इसके बारे में। एक ख़वारिज का जो एक ग्रुप है वो कहता है कि कब्र के अंदर सिरे से हयात होती ही नहीं, ना बरज़ख के अंदर ना कब्र के अंदर। उनका कहना यह है कि अज़ाब कब्र भी नहीं होता, और जहाँ अज़ाब कब्र की आयात आती हैं उसकी वो तावील करते हैं। अगले प्रोग्राम में मैं उस पर तफसील से गुफ्तगू करूँगा अल्लाह ताला की रहमत से। कुछ वो हैं कि वो कहते हैं कि हाँ, हयात तो होती है मगर वो बरज़ख में है, कब्र में जो जिस्म मौजूद होता है उसके साथ उस हयात का कोई ताल्लुक़ नहीं होता। एक तो ये इख्तिलाफ़ है। लेकिन इसका सबब क्या है कि उन्होंने इनकार क्यों किया कि कब्र के अंदर भी हयात नहीं है? कोई ये कहता है, कोई मुतलकन कहता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ में दुनिया कब्र के अंदर हयात नहीं है। कोई अज़ाब कब्र का और अज़ाब राहत का इनकार कर रहा है। इसकी जितनी वजूहात उन किताबों के अंदर लिखी हैं, जो इस मौजू पर किताबें लिखी गई हैं, खा वो हयातियों की हों या वो ममातियों की हों, एक ही बात है। वो कहते हैं अगर ये साबित हो जाए कि कब्र के अंदर हयात है तो जो सूफिया हैं, जो अहले सुन्नत हैं, जो कबूर अंबिया और सालिहीन को बाबरकत समझते हैं और ये कहते हैं कि वहाँ से फैज़ मिलता है और वो औलिया किराम हमारे लिए दुआ करते हैं, अगर हयात साबित हो जाए तो नेक्स्ट पॉइंट तो खुद ब खुद साबित हो जाएगा कि हाँ, वो दुआ करते हैं और वो मदद भी करते हैं। लिहाजा उस पॉइंट पर पहुंचने से पहले कि वो दुआएं करते हैं या उनकी अरवाह को अल्लाह ताला ने लोगों की मदद के लिए मुकर्रर फरमाया है या उनकी अरवाह मदद करती हैं लोगों की मुश्किलात में, इस पॉइंट पर पहुंचने से पहले इस बात का इनकार कर दो कि वहाँ तो हयात ही नहीं होती। लेकिन उसमें ख़वारिज के ग्रोह A B C में ज़रूर इख्तिलाफ़ है,
اس کی تفصیل میں آگے عرض کرتا ہوں۔ تو یہ انکار کا سبب ہے۔ اب پہلی بات یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مشرکین مکہ جو تھے یا جتنے مشرک جہان میں گزرے ہیں ان کی تفصیلات میں پچھلے پروگراموں میں بیان کر آیا ہوں، وہ یہ کہتے تھے کہ یہ زندگی ہی بس زندگی ہے، قبر کی زندگی نہیں ہوتی، حشر کی زندگی نہیں ہوتی۔ 2 آیتیں میں قرآن کی تلاوت کر دیتا ہوں، معلوم نہیں کہ کوئی پہلے دن ہی میرا پروگرام سن رہا ہو، پچھلے انہوں نے نہ سنے ہوں۔ تو یہ سورہ جاسیہ ہے، اس کی 24 آیت میں تلاوت کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا یہ دنیا کا ہی جینا مرنا ہے اور زمانہ ہمیں ہلاک کر دیتا ہے اور بس اس کے بعد تو کوئی زندگی نہیں۔ تو یعنی وہ نہ قبر کی زندگی کے قائل تھے نہ حشر کی زندگی کے قائل تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ بندہ مر کر فنا ہو جاتا ہے۔ دوسری آیت میں پڑھتا ہوں آپ کے سامنے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ سورہ ممتحنہ کی آخری آیت ہے اور آیت نمبر 13 ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوم غضب اللہ علیہم قد یئسوا من الآخرۃ کما یئس الکفار من اصحاب القبور، کہ کافر اصحاب قبور سے نا امید ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اب نہ قبر میں ان کے اندر زندگی ہے نہ حشر کو اٹھیں گے، یعنی وہ آخرت کے تمام مراحل کا انکار کرتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے میرا غضب ہوا ہے ان پر، یعنی مشرکوں کے نزدیک قبر کی زندگی ثابت نہیں ہے، حشر کی زندگی بھی ثابت نہیں ہے۔ لیکن میں یہ کلیئر کر دوں کہ خوارج جو ہمارے دوست شبہ ڈالنے والے ہیں وہ حشر کی زندگی کے منکر نہیں ہیں، ہاں قبر کی زندگی کے بارے میں یہ بات چل رہی ہے۔ یہ مثلا میں یہ پروگرام کروں اور کوئی فون کرے نور ٹی وی پر کہ جی ہم تو آخرت کی زندگی کو مانتے ہیں، نہیں، ہاں وہ مانتے ہیں، قبر کی زندگی کے وہ قائل نہیں ہے۔ اور یہاں کما یئس الکفار من اصحاب القبور کہا گیا ہے کہ وہ قبروں والوں کی زندگی کے قائل نہیں ہے، اور اس سے مراد وہ دونوں زندگیاں ہیں۔ جب اسلام آیا تو مسلمانوں نے جو عقیدہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عطا فرمایا اس میں قبر کی زندگی بھی ہے اور حشر کی زندگی بھی ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ روح جب انسان کے اندر آئی ہے، جو میں نے آیت کریمہ پڑھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، اس روح کو اللہ نے اپنی روح تشریفاً تکریماً فرمایا ہے، اس روح کو عظمت بخشنے کے لیے اپنی روح فرمایا ہے۔ مگر اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ اپنی کوئی اس کی روح ہے اس کے اپنے جسم کے اندر نعوذ باللہ اور اس نے نکال کر ان انسانوں کے اندر داخل کر دی۔ وہ حلولیہ کا عقیدہ وہ بات نہیں ہے، وہ حلولیہ کی بھی کسی وقت میں عرض کروں گا۔ تو وہ نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے تشریفاً تکریماً اسے اپنی روح فرمایا۔ اب وہ جو روح ہے انسان کے اندر وہ عالم ارواح میں انسان کے اندر آئی، عالم دنیا میں آئی، پھر عالم برزخ قبر میں آئے گی، پھر حشر میں آئے گی، یعنی روح کو فنا نہیں، کیونکہ اللہ نے انہیں سے اپنی فرمایا ہے، فرمایا یہ میری ہے، تو امر الہی ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، کہ یہ امر ربی ہے روح، تو خدا کا جو امر ہوتا ہے اسے فنا نہیں ہوتی، اسے بقا ہوتی ہے، خواہ وہ عالم ارواح میں ہو، عالم دنیا میں ہو، عالم برزخ میں ہو، عالم حشر میں ہو، بس روح کا سفر ایک رواں دواں ہے، یہ امر ربی ہے اور خدا کے امر کو فنا نہیں ہے۔ اور مشرک کسی بات کو نہیں سمجھ سکے، وہ کہتے تھے کہ روح فنا ہو جائے گی مرنے کے بعد، نہ قبر میں نہ حشر میں، بس اس جو نقطہ تھا نا اس کو وہ سمجھ نہیں سکے۔ اور ہم کہتے ہیں روح کا رواں سفر دواں ہے۔ اس کی ایک مثال میں دیتا ہوں آپ کو کہ سورج ہے۔ اب ہم جانتے ہیں ماڈرن دنیا میں رہتے ہوئے یہ تو مشاہدے میں بات آ چکی ہے کہ سورج غروب نہیں ہوتا، غروب اصلا نہیں ہوتا، فنا نہیں ہوتا، ہاں ایک جگہ سے غروب ہوتا ہے دوسری جگہ پہ وہ نکل آتا ہے۔ پاکستان میں غروب ہوتا ہے، امریکہ میں نکل آتا ہے، اور امریکہ میں غروب ہوتا ہے، آسٹریلیا میں نکل آتا ہے، پاکستان میں نکل آتا ہے، یعنی یہاں سے وہ غروب ہوا ہے کسی دوسری جگہ پر وہ طلوع ہوا ہے۔ تو جس طرح سورج کو فنا نہیں ہے اسی طرح روح
پہلے عالم ارواح میں تھی، وہاں سے نکلی یہاں جلوہ گر ہوئی، یہاں سے نکلے گی عالم برزخ میں قبر میں جلوہ گر ہوگی، وہاں سے نکلے گی آگے سفر جو ہے وہ حشر میں ہوگا۔ تو اس طرح سے اس کا سورج کی طرح سفر اس کا رواں دواں ہے۔ یہ سورج کی جو میں نے محض سمجھانے کے لیے ایک مثال دی ہے، ورنہ یہ دلیل نہیں ہے، دلیل قرآن و سنت ہے۔ اور دنیا کی ہر زبان میں ایک مشاہدہ ہے، یہ بھی ایک مشاہدے میں بات آتی ہے، یہ بھی ایک مثال ہے کہ کوئی بندہ فوت ہو جائے، جب وہ فوت ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں وہ گزر گیا۔ تو گزرنے کا یہ معنی ہوتا ہے کہ یہاں سے ادھر سے آیا اور آگے چلا گیا۔ انگلش میں اس کو کہتے ہیں پاسڈ اوے، کہ فلاں ہی پاسڈ اوے، یو نو مائی فرینڈ مائک ہی پاسڈ اوے۔ تو پاسڈ اوے کا کیا مطلب ہے؟ کہ ادھر سے آیا یہاں سے گزر گیا۔ یعنی ہر زبان میں جب آپ یہ کہیں گے، خواہ وہ مشرک دہریے اس کو مانے یا نہ مانے، یہ اقرار نہ کریں کہ قبر کے اندر زندگی ہے، لیکن لفظ ضرور ایسا استعمال کریں گے جس سے یہ ثابت ہو جائے گا کہ مرنے کے بعد انسان فنا نہیں ہوتا، اس کو بقا ہوتی ہے۔ عالم برزخ میں اس کو اگر برا ہے تو عذاب ہے، اچھا ہے تو اس کو راحت ہے، تو وہ بھی پاسڈ اوے کہے گا۔ ایک مثال میں اور دے دوں آپ کو، مثالوں پر میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا۔ ایک عورت ہے، اس کا ایک نوجوان بیٹا فوت ہو گیا، فرض کر لیں اس کا نام امام الدین ہے، اس کے بیٹے کا، تو اس کا جسد اس کے سامنے پڑا ہوا ہے، تو وہ کہتی ہے ہائے میرے امام دین تو کہاں چلا گیا؟ حالانکہ امام دین تو سامنے پڑا ہوا ہے، یعنی وہ کہتی ہے کہاں چلا گیا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو فنا نہیں کہہ رہی۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی زبان کے اندر یہ جاری فرما دیا کہ وہ کوئی انسان جب بولے تو وہ یہ نہیں کہتا کہ بندہ مر کر کلیاتاً مر جاتا ہے، ہاں یہاں موت آتی ہے، کہیں اور جگہ وہ جا کر طلوع ہو جاتا ہے سورج کی طرح۔ تو یہ مشرکوں کا عقیدہ تھا کہ قبر کی زندگی نہیں ہے، حشر کی زندگی نہیں ہے۔ اہل ایمان کا یہ عقیدہ ہے کہ پیچھے بھی زندگی تھی، آگے بھی زندگی ہے۔ اب میں پچھلی زندگی کی ایک دو آپ کو مثالیں دے دیتا ہوں، اور ایک بڑی باریک بات میں اور عرض کر دوں، اس کی تفصیل تو آگے جا کر میں عرض کروں گا، بہت ہی باریک ہے۔ ایک زندگی ہے عالم ارواح کی اور ایک زندگی ہے دنیا کی، ان دونوں زندگیوں کو ایک زندگی کہا گیا ہے۔ اسی طرح قبر کی زندگی اور حشر کی زندگی، گننے میں وہ زندگیاں دو ہیں لیکن حقیقتاً وہ ایک ہی زندگی ہے۔ جیسے عالم ارواح سے ایک زندگی شروع ہوئی اور اس کا اختتام موت پر ہوا، اسی طرح مرنے کے بعد قبر سے زندگی شروع ہوگی اور اس کا کوئی اختتام نہیں ہوگا۔ تو یہ دونوں بڑی باریک بات ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، آگے چل کر اس کی تفصیل میں عرض کرتا ہوں۔ پہلی زندگی عالم ارواح کی زندگی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ارواح کو۔ یہ میں تفصیل نہیں بتاؤں گا، صرف میں اشارے کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جب ساری ارواح کو پیدا فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام کے پیچھے رکھا، تو اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ اعراف میں اس کا تذکرہ فرماتا ہے، آیت 172 اور 173 میں کہ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ۔ جتنی ارواح تھیں ان ساری ارواح سے اللہ تعالیٰ نے جمع کر کے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے نکال کر ان سے وعدہ لیا، اور وعدہ لینے کے بعد ان کو پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ان سب نے کہا کہ ہاں تو ہمارا رب ہے، الستو بربکم، انہوں نے کہا تو ہمارا رب ہے۔ تو اس آیت سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ جب ہم پیدا نہیں ہوئے تھے اس وقت پیدا ہونے سے پہلے ہمارے اندر زندگی تھی، شعور تھا، اور ہم اللہ کے حضور اس سے کلام کیا کرتے تھے۔ اسی طرح انبیاء علیہ السلام کے بارے میں یہ آپ مجھے نہیں، ناظرین نور ٹی وی میں سے جو ناظرین ہیں، کچھ میں جانتا کسی کو کہ جس کو یہ آیت نہ آتی ہو، کیونکہ اکثر علماء اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں کہ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، کہ جب اللہ تعالیٰ نے عہد لیا انبیاء سے، 81 آیت ہے سورہ آل عمران کی، کہ میرا رسول آئے گا، تم نے اس کی تصدیق کرنی ہے اور تم نے اس پر ایمان لانا ہے۔ یہ بھی عالم ارواح میں ہوا تھا۔ تو مقصود میرا اس وقت یہ ہے کہ ہاں وہاں زندگی تھی، اور وہ زندگی
چلنے پھرنے بولنے کلام گفتگو کرنے والی زندگی تھی۔ اب اسی کی تسلسل میں ایک تیسری آیت ہے، وہ میں آپ کی خدمت میں ایک تلاوت کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں آیت 7 میں فرمایا، ایک تھا سب سے وعدہ لینا کہ میں تمہارا رب ہوں، سب نے کہا تو رب ہے، پھر انبیاء سے، پھر انبیاء سے میں بھی خواص انبیاء سے، خاص الخواص، خاص جو انبیاء تھے۔ سورہ احزاب آیت 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِيثَاقًا غَلِيظًا۔ اے حبیب یاد کیجئے جب ہم نے انبیاء سے ان کی یعنی تبلیغ و رسالت کا عہد لیا، اور خصوصاً آپ سے عہد لیا، وَمِن کا آپ سے عہد لیا، وَمِن نوح اور نوح سے، ابراہیم سے اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام سے عہد لیا، وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور سب سے ہم نے پختہ عہد لیا۔ یہ آیت میں نے اس لیے تلاوت کی ہے کہ اگر انبیاء کی آپ یوں ان کا ترتیب دیکھیں دنیا میں تشریف لانے کی، تو نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام آئے ہیں، پر جب عالم ارواح میں عہد لیا گیا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِن کا، اے حبیب سب سے پہلے میں نے تجھ سے عہد لیا۔ تو قاضی شوکانی، امام طبری، ابن کثیر، تمام مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ساری کائنات سے پہلے پیدا فرمایا تھا، اس لیے اللہ نے اس آیت میں فرمایا کہ ابھی میں نے تجھ سے پہلے وعدہ لیا تھا۔ تو یہ خاص جو انبیاء ہیں جن کو اولو العزم رسول کہا جاتا ہے، ان کا بھی ذکر آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے بھی وعدہ لیا ہے۔ اب ایک تھا وہ زندگی جو عالم ارواح کی زندگی تھی۔ تو یہ زندگیوں کے اگر نام کے حساب سے میں بتاؤں، ایک تو یہ ہے کہ عالم ارواح سے لے کر دنیا کی موت تک ایک زندگی، اور پھر قبر سے لے کر آخر تک دوسری زندگی، اور اگر ان کو ذرا ڈیٹیل میں تقسیم کر لیں تو یوں بن جائے گا، ایک عالم ارواح کی زندگی، ایک عالم دنیا کی زندگی، ایک عالم برزخ کی زندگی، اور ایک عالم آخرت کی زندگی۔ اس طرح بھی تفصیل سے کہہ سکتے ہیں، اور مختصراً کہنا ہو تو جو میں نے پہلے کہا ہے وہ زیادہ موزوں اور مناسب ہے، کیونکہ اس طرح کہنے سے اے خوارج کے اعتراضات بھی ختم ہو جاتے ہیں، بی کے بھی ختم ہو جاتے ہیں، سی کے بھی ختم ہو جاتے ہیں، بس وہ جھاڑو پھر جاتا ہے اگر وہ بات ذہن میں رکھے، اس لیے میں نے اسے باریک بات کہا تھا۔ تو عالم ارواح کی زندگی قرآن سے ثابت ہے۔ اس کے بعد ہم اس دنیا میں آتے ہیں، تو جب اس دنیا میں آئے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک موقع دیا، وقت دیا دنیا میں رہنے کے لیے، اس کے بعد ہمیں موت آ گئی۔ لیکن جب موت آتی ہے تو انبیاء اور صالحین جو ہیں ان کی موت آنے کے بعد اللہ تعالیٰ خصوصاً انبیاء علیہم السلام جو ہیں ان کے جو اجسام ہیں ان کو بھی محفوظ فرماتا ہے، وہ بھی محفوظ رہتے ہیں، اور کبھی ان کا مشاہدہ دنیا میں بھی ہو جاتا ہے۔ جس طرح حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کی زندگی کا مشاہدہ، ان کی جسم کا مشاہدہ ہمیں قرآن میں ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتِ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ۔ پھر جب ہم نے یعنی اس پر سلیمان علیہ السلام پر موت کا حکم نازل فرما دیا، ان کو موت آ گئی، اور اس کی موت کا جنات کو نہ پتہ چلا۔ جب ان کی انٹل کہ وہ جو ان کا عصا تھا اس کو وہ ایک جو ہوتا ہے کیڑا اس نے کھا لیا، گن کے کیڑے نے کھا لیا، پھر ان کا جسم زمین پر گرا تو ان کو معلوم ہو گیا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے، مفسرین کہتے ہیں 6 ماہ تک ان کا جسم جو تھا وہ جو ان کا عصا تھا اس کے سہارے وہ کھڑے رہے، یعنی دنیا سے جانے کے بعد ان کا جسم خراب نہیں ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے اجسام کی بھی حفاظت فرماتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کانوا یعلمون الغیب، اگر وہ جن غیب جانتے ہوتے تو ان کو پتہ ہوتا اور وہ اس تکلیف میں نہ پڑتے، کیونکہ وہ جن سمجھ رہے تھے کہ یہ ابھی زندہ ہیں تو وہ مسجد اقصیٰ کا کام کمپلیٹ کرتے رہے۔ تو اس سے یہ میں نے صرف اخذ کیا آپ کو بتانا ہے کہ انبیاء کے اجسام بھی محفوظ ہوتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے
جس کو تفصیل سے میں آگے چل کر عرض کروں گا. ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل جساد الانبیاء، اللہ نے حرام کر دیا کہ وہ انبیاء کے جسم کو کھائے. ہاں ایک اور جسم بھی ہے دنیا کے اندر، وہ ہے فرعون کا جسم، جس کو اللہ تعالیٰ نے عبرت کے لیے رکھا ہوا ہے. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، وہ عبرت کے لیے ہے، اس کا مسئلہ اور ہے. یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کی جسم کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت دانیال علیہ السلام کے جسم کو محفوظ رکھا، جس کا ذکر تاریخوں میں آتا ہے. اور حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ کے پہلی جلد میں جہاں انہوں نے انبیاء کا ذکر کیا ہے اور اس میں انہوں نے اس کا ذکر کیا، اور سیرت النبی کے اندر بھی اس کا ذکر کیا انہوں نے، کہ حضرت دانیال علیہ السلام جو تھے جب وہ دنیا سے تشریف لے گئے، ان کو دفن نہ کیا گیا. وہاں کے تستر جو شہر تھا، تستر شہر کے لوگوں نے دفن نہ کیا، تو ان کا جسم جو تھا وہ ایک تختے کے اوپر ایک کمرے کے اندر رکھ دیا گیا. اور اہل تستر جو تھے، جب ان پر قحط آتا، بارش نہ ہوتی، تو ان کے وہ جس تختے کے اوپر ان کا جسم تھا وہ اٹھا کر باہر لاتے اور ان کے وسیلے سے دعا کرتے اور اللہ بارش نازل فرما دیتا. اسے حافظ ابن کثیر نے بھی ذکر کیا ہے، امام طبری نے بھی اس کا ذکر کیا ہے. سب کو چھوڑیے، حافظ ابن تیمیہ نے اقتداء الصراط المستقیم کے اندر اس کا ذکر کیا ہے کہ ان کے وسیلے سے دعا کرتے اور خدا ان کو بارش عطا فرما دیتا. تو حافظ ابن کثیر کہتے ہیں 700 سال تک حضرت دانیال کا جسم تستر کے اندر اسی حالت میں رہا، مگر ان کے جسم میں کوئی فرق نہ آیا، بلکہ جس طرح سے جب ان کو آخری وقت میں دفن کیا گیا، وہ میں حدیث کا اگلا حصہ بتاتا ہوں، تو ان کو دفن کیا گیا تو ان کی ناڑیں جو تھی وہ چل رہی تھیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی کے آثار بتا دیے کہ ہاں یہ عالم برزخ میں زندہ ہے. ان کے جسم کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا. بہت باتیں میں نے اور کرنی ہے، اب میں نے یہ بات شروع کر دی تھی، اس کو کمپلیٹ کر دوں. حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں اور امام طبری کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے فرمایا گزشتہ انبیاء میں سے ایک نبی جب دنیا سے گئے، ان کا وقت آخری آیا، ان کے جسم کو دفن نہیں کیا گیا، وہ جسم باہر کہیں پڑا ہوا ہے. آپ نے بتایا نہیں کہاں پڑا ہوا ہے، فرمایا وہ پڑا ہوا ہے کیونکہ اس نبی نے یہ دعا کی تھی کہ یا اللہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو میرا جسم پڑا رہے حتیٰ کہ آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جلوہ گر ہو جائیں اور ان کے امتی مجھے دفن کریں. تو میں چاہتا ہوں تیرے اس حبیب کی جو امت ہے ان کے ہاتھوں سے مجھے قبر میں اتارا جائے. اس نبی دانیال نے یہ دعا کی تھی، اور اے میرے صحابہ ان کا جسم تمہارا انتظار کر رہا ہے، اور تمہیں میں بشارت دیتا ہوں کہ جو لوگ ان کے جسم کو، جو بھی ان کے جسم کو دفن کرے گا، میں جنت کی خوشخبری دیتا ہوں. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ہم نے تستر شہر کو فتح کیا تو ہم نے وہاں حضرت دانیال کے جسم کو دیکھا جو 700 سال سے پڑا ہوا تھا اور ان کے جسم بالکل خراب نہیں ہوا تھا. اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کی حفاظت فرمائی تھی. اور حضرت ابو العالیہ فرماتے ہیں جو ایک بڑے تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب ان کے جو تخت جو تھا ان کا وہ جس کے اوپر اس کے جسم مبارک کو ان کو رکھا گیا تھا، تختہ جو تھا، ان کے سرانے ایک کتاب پڑی ہوئی تھی، صحیفہ پڑا ہوا تھا جو دانیال کا صحیفہ تھا. تو وہ کہتے ہیں سب سے پہلے مجھے فخر حاصل ہے کہ میں نے اس کا ترجمہ کیا. تو یہ سارا واقعہ سنانے کا میرا مقصد یہ ہے کہ جس طرح انبیاء علیہ السلام کے اجسام محفوظ رہتے ہیں اور ان کی روح کا تعلق، بلکہ ہر ایک کی روح کا تعلق اس کے جسم کے ساتھ ہوتا ہے. قبر میں جا کر ان کی زندگی ختم نہیں ہوتی، فنا نہیں ہوتی، قبر ان کو ختم نہیں کرتی. ہاں موت کا ذائقہ آ گیا، وہ انہوں نے چکھ لیا اور اس کے بعد پھر اس کی زندگی آ گئی. اس کی ایک مثال میں قرآن سے آپ کو دیتا ہوں. حضرت یونس علیہ السلام، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ. حضرت یونس، یہ سورہ سواد کے اندر، صافات کے اندر اللہ تعالیٰ نے 138 میں اس کا ذکر فرمایا کہ حضرت یونس علیہ السلام کو میں نے بھیجا، انہوں نے تبلیغ کی، ان کا سارا ذکر آ گیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ. پھر ان کو ایک مچھلی نے اپنا لقمہ بنا لیا اور وہ پشیمان تھا.
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اگر وہ اللہ کی تسبیح بیان نہ کرتے تو وہ قیامت تک اسی مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ اب یہ جو مسئلہ اہل علم نے یہاں سے اخذ کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے، جس طرح اللہ نے مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس کو زندہ رکھا، مچھلی کا پیٹ ایک قبر کی طرح تھا، جو خدا ان کو جس طرح سے وہاں زندہ رکھا یونس علیہ السلام کو اللہ نے، اسی طرح اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد لوگوں کو ان کی قبروں کے اندر اسی طرح زندہ رکھتا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو ان کی قبر کے اندر زندہ رکھا۔ تو وہ کہتے ہیں قبر در حقیقت مچھلی کے پیٹ کے سمجھ لیں، لہٰذا قبر میں جا کر بندہ ختم نہیں ہوتا، اس کا سفر جو ہے وہ رواں دواں رہتا ہے۔ قبر کی زندگی کے اوپر جو جب بندہ قبر میں چلا جاتا ہے تو جانے کے بعد اس کے جسم کے ساتھ اس کے روح کا تعلق ہوتا ہے، اس کی روح علیین میں ہو یا سجین میں ہو، لیکن اس کے جسم کے ساتھ اس کا ایک تعلق رہتا ہے۔ اس مسئلے پر میں اپنا ناقص علم آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ جہاں تک میں نے اس مسئلے کے اوپر مطالعہ کیا ہے اور جو مجھے چیزیں حیاتی مماتیوں کا دیکھا ہے میں نے، ابن تیمیہ ابن قیم کا سب کا، کہ قبر کے اندر زندگی ہوتی ہے اور اس کا تعلق اس کے جسم کے ساتھ ہوتا ہے، جسمانی زندگی اس کو حیات حاصل ہوتی ہے قبر کو اس کے اندر۔ اس کا انکار ابن حزم نے بڑے کھڑاکے دار طریقے سے انکار کیا۔ ابن حزم کے بعد سب لوگ اسی رستے پہ چلے اور انہوں نے بھی اس کا انکار کیا۔ ابن حزم کا خیال یہ ہے کہ جو قبر میں جسم پڑا ہوتا ہے اس کے ساتھ حیات نہیں ہوتی، ہاں برزخ کے اندر اس کو حیات ہوتی ہے۔ جو روح ہے، جو سوالات قبر کے ہوتے ہیں وہ روح سے ہوتے ہیں، اس جسم سے نہیں ہوتے۔ اور جو عذاب ہوتا ہے کفار کو وہ بھی برزخ میں روح کے ساتھ ہوتا ہے، جسم کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہوتا۔ لیکن اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ نہیں، اگر عذاب ہوتا ہے تو وہ بھی روح کو بھی ہوتا ہے اور جسم کو بھی ہوتا ہے۔ اگر راحت ملتی ہے تو جسم کو بھی ملتی ہے اور روح کو بھی ملتی ہے، تو اس کا آپس میں تعلق آپس میں قائم رہتا ہے۔ تو جب ہم کہتے ہیں کہ وہ زندہ ہے تو حیات جسمانیہ مراد ہوتی ہے کہ برزخ کی روح کا تعلق اس کے ساتھ ہوتا ہے، اور قبر کے اندر جب بندہ جاتا ہے تو روح قبر کے اندر لوٹ آتی ہے، جیسا کہ احادیث کے اندر اس کی تفصیل آگے چل کر میں عرض کروں گا۔ تو ابن حزم یہ بندہ ہے جس نے اس کا انکار کیا۔ اب یہ قبر کے اندر زندگی ہے، اس کی چند مثالیں قرآن سے کہ نظر ثابت ہوتا ہے، اشارہ ملتا ہے کہ وہاں زندگی ہوتی ہے۔ تفصیل میں اگلے پروگرام میں بتاؤں گا، آج میں صرف اشارے بتا رہا ہوں آپ کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ اعراف 25 آیت کے اندر قال فیہا تحیون وفیہا تموتون ومنہا تخرجون، یعنی فرمایا کہ اس میں تمہارا جینا ہوگا۔ آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم زمین میں چلے جاؤ، اسی زمین میں تمہارا جینا ہوگا اور پھر اسی زمین کے اندر تمہاری موت ہوگی اور اسی سے تمہیں اٹھنا ہوگا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ زمین کے اندر رہتے ہوئے بندے کو فنا نہیں ہے۔ کیوں؟ وفیہا تموتون، اسی کے اندر تمہیں موت آئے گی، ومنہا نخرجون، اسی سے اٹھائیں گے۔ تو معنی یہ نکلا کہ قبر کے اندر حیات ہوتی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی زمین سے ہم نے تم کو پیدا کیا، اسی میں تمہیں لٹائیں گے اور اسی سے دوسری دفعہ نکالیں گے۔ تو یہاں 3 حالتوں کا ذکر آ گیا کہ زمین سے پیدا ہونا، پھر زمین کے اندر فوت ہونے کے بعد رہنا اور قیامت کے دن اٹھنا۔ تو اسی زمین کے ساتھ اس کا تعلق ہے، لہٰذا حیات جسمانیہ جو ہے وہ اس کا اشارہ ملتا ہے۔ اب جو اس کو مانتے نہیں نا حیات قبر کو اور جسمانی حیات کو جو نہیں مانتے، جب ان سے سوال ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں ہم مانتے ہیں اس کو، بس یہ قبر والی جو ہے نا یہ مولویوں کو ذرا سمجھانے میں تکلیف ہوتی ہے، ہم بھی مانتے ہیں، تو وہ اس کو بس ایسے ہی بات کر کے نکل جاتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں۔ کیوں نہیں مانتے؟ جی ہم بھی مانتے ہیں قبر میں زندگی ہوتی ہے۔ تو اگر زندگی ہوتی ہے تو وہ قبر والے دعائیں بھی کرتے ہیں، ان کی ارواح مدد بھی کرتی ہیں، اور جسم کے ساتھ ان کی زندگی ہوتی ہے، جسم کے اندر۔ اور یہاں ممکن ہے کسی کے ذہن میں ایک سوال آ جائے کہ وہ جو سڑ جاتے ہیں یا جن کو پرندے کھا جاتے ہیں وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ
ان کو اسی جسم کو دوبارہ زندہ فرما دیتا ہے، اسی جسم کو دوبارہ بنا دیتا ہے، اور جہاں وہ ہوتا ہے بس وہی اس کی قبر ہوتی ہے، وہی اسی جگہ پر اس کی روح کا تعلق اس کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ وہ آپ نے مسلم شریف کی حدیث سنی ہوگی، باب التوبہ کے اندر آتی ہے کہ ایک بندہ تھا جس نے دنیا سے جانے سے پہلے یہ وصیت کی تھی کہ مجھے جلا کر میری راکھ کو پھینک دینا، اور جب وہ اس کی راکھ کو پانی میں بہا دیا گیا اور کچھ صحرا میں پھینک دی گئی تو اللہ تعالیٰ نے اسی کو اکٹھا کر کے اسی کو زندہ کیا، اور وہ وہی جسم تھا جس کو جلایا گیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ تو نے ایسا کیوں کیا ہے؟ تو اس بندے نے کہا یا اللہ میں تو اس سے ڈر گیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش فرما دی کہ یہ مجھ سے ڈر گیا تھا۔ اس کی تفصیل میں اس کا تلخیص میں نے آپ کو بتا دی، اس کا وہ تفصیل نہیں ہے۔ تو اب قبر کے اندر اگر زندگی اس جسم میں نہیں ہوتی تو یہ بتائیں کہ جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تھے تو آپ نے فرمایا میں نے موسیٰ علیہ السلام کو انہی کی قبر کے اندر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، نجاشی کی اسی قبر سے جو تھا وہ نور نکلا تھا، اسی قبر کے اندر سے سارے معاملات ہوتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ صرف روحانی زندگی نہیں ہوتی، روح کو زندگی نہیں ہوتی، بلکہ اس جسم کے اندر زندگی ہوتی ہے، اس لیے اس قبر کے اندر زندگی ہوتی ہے۔ اس لیے جب اللہ تعالیٰ اس میں سے کچھ ظاہر فرماتا ہے کہ امام بخاری کی اسی قبر کے اندر سے نور نکلا تھا، نجاشی کی اسی قبر کے اندر نور نکلا تھا، لہٰذا یہ نہیں کہ وہ علیین یا سجین میں زندگی ہوتی ہے اور یہاں نہیں ہوتی، ہاں ہماری آنکھوں سے غائب ہوتی ہے، اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اس کا کچھ حصہ ظاہر فرما دیتا ہے اور لوگ اس کو دیکھتے ہیں۔ ملائکہ جب آتے ہیں تو وہ کس قبر کے اندر آتے ہیں؟ اتاہم ملکان، وہ ملائکہ کس قبر میں آتے ہیں؟ وہ علیین اور سجین میں تو نہیں جاتے، وہ اس قبر کے اندر آتے ہیں۔ تو معلوم ہوا اسی قبر کے اندر حیات جسمانیہ دنیا سے جانے کے بعد بندے کو حاصل ہوتی ہے۔ اب جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ہر ایک کو موت آنی ہے، اور موت آنی ہے، اگر نہیں آنی تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ یہاں جو میں اب دوسری طرح سے آپ کو بات سمجھانے لگا ہوں، یہ بات ہے کہ جسم کے اندر زندگی شعور قبر میں ہوتا ہے، اسی جسم کو اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ فرماتا ہے۔ ابن حزم کا یہ کہنا کہ اس جسم کے اندر اس روح کا اس کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا، یہ بالکل غلط ہے، یہ درست نہیں ہے، ہوتا اس کے ساتھ اس کا تعلق۔ جیسے میں نے چند کی مثالیں دی اور میں آگے چند مثالیں دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ جسم بے جان ہوتا ہے تو وہ تو دڑ پڑا ہوتا ہے قبر کے اندر، بنا اس کے اندر شعور کیسے آ گیا؟ ہم تو کبھی نہیں دیکھتے، ہمیں تو کبھی نظر نہیں آتا۔ یہ ایک جہالت کا سوال ہے۔ کیا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب جبرائیل آتے تھے تو کیا سب کو نظر آتے تھے؟ سب کو پتہ چلتا تھا کہ یہ آگے جبرائیل آ جا رہے ہیں؟ نہیں، اس پر ایمان تھا۔ کیوں؟ آقا نے فرما دیا۔ ہاں، یہ بعض مرتبہ ایسا ہوا کہ جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے ہیں حضور علیہ السلام کے بعد، لیکن وہ بھی صحابہ کو بعد میں پتہ چلا حضور کے بتانے سے کہ یہ جبرائیل تھے۔ ہمارا ایمان ہے، کرامن کاتبین ہمارے ساتھ ہمیں نظر نہیں آتے پر ہمارا ایمان ہے۔ جس طرح کرامن کاتبین نظر نہ آئیں ان کو ماننا ایمان ہے، اسی طرح قبر کے اندر جب جسم کو رکھ دیا جاتا ہے، اگر وہ کچھ دیر کے بعد اس جسم کو نکالیں اور وہ وہاں پر اس کے اوپر ہونے والے احوال ہمیں نظر نہ آئے تو ہمارا ایمان ہے جیسے کرامن کاتبین پر ایمان ہے کہ کرامن کاتبین ہیں، اسی طرح وہ جو جسم پڑا ہوا ہے اس کو شعور ہے، وہ جانتا ہے، وہ بے خبر نہیں ہے، اس کا روح کے ساتھ تعلق ہے، اس کے اوپر ہمارا ایمان ہے۔ بلکہ دنیا کے اندر کتنی چیزیں ہیں جو ہمیں ان کا شعور نظر نہیں آتا مگر ان کے اندر شعور ہوتا ہے، ہمیں وہ ہمارے اعتبار سے وہ بے جان ہیں مگر حقیقتاً وہ بے جان نہیں ہے، ان کے اندر جان ہے، ان کے اندر ایک شعور ہے۔ جس طرح ان چیزوں کے اندر جو ہمیں نظر شعور نہیں آتا پر شعور ہے، اسی طرح جب جسم قبر کے اندر ہوتا ہے وہ ہمیں نظر آئے نہ آئے اس کے اندر شعور ہے۔ اس کی تفصیل میں آگے چل کر بتاؤں گا، یہ میں نے صرف اس کا اشارہ کر دیا۔ اب میں دوسرے اینگل سے آپ کو بتاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، یہ جو ابن حزم کا اور دوسرے لوگوں کا سوال ہے نا بعض کا کہ وہ جسم میں ہمیں تو کوئی کیفیت ہلتا جلتا نظر نہیں آتا، اگر قبر کو کھیڑیں تو وہ کیسے زندہ ہو گئے قبر کے اندر؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ
او اشد قسوہ او اشد قسوہ وان من الحجارۃ لما يتفجر منه الانہار وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء وان منها لما يهبط من خشیۃ اللہ وما اللہ بغافل عما تعملون۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے پتھروں کا ذکر فرمایا اور ان سارے پتھروں کی جو تفصیل ہے اس کے اندر شعور کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بعض تو وہ ہیں ان میں سے چشمے پھوٹ جاتے ہیں، اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ پھٹ جاتے ہیں، اور ان میں سے کچھ ایسے بھی جن سے پانی نکلتا ہے، اور آخر میں فرمایا وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور کچھ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے سبحان اللہ گر پڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے خوف سے۔ یہ کن کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ پتھروں کے بارے میں۔ تو جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے پتھر گر پڑتے ہیں، اس کا مطلب ہوا ان کو شعور تو ہے نا اللہ تعالیٰ کے خوف کا، اگر شعور نہیں تو وہ گر کیسے پڑتے ہیں؟ تو پتھروں کے اندر بھی شعور ہوتا ہے۔ جس طرح سے پتھروں کے اندر شعور ماننے میں، خدا کا خوف ماننے میں ہمیں کوئی ہچکچاہٹ نہیں، اسی طرح قبر کے اندر جو جسم ہے اس کے اندر حیات ماننے میں بھی کوئی ہچکچاہٹ جو ہے وہ ایک مومن کو نہیں ہونی چاہیے، اور اس پر عقلی اعتراضات کا وارد کرنا کہ ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ وہ لیر بکھر سے کتاب لکھی گئی، ایک مواتی بندے نے کتاب لکھی ہے، اس نے ایسے ہی سارے سوالات اس کے اندر اٹھائے۔ میں فلاں قبر پر گیا، وہ 2 سال کے بعد وہ کھیڑی گئی، وہ بندہ پڑا ہوا تھا، تو بتائیں وہ پڑے ہوئے میں کیا نظر آئے گا؟ وہ تو عالم غیب کا مسئلہ ہے، پڑے ہونے سے کیسے نظر آئے گا؟ یہ پتھر کبھی دیکھے ہیں ہلتے جلتے؟ کبھی گرتے ہوئے دیکھے ہیں جو خوف خدا سے گرتے ہیں؟ اگر یہ ظاہراً پتھر ان آنکھوں سے نظر نہیں آ سکتے تو ان کی حیات کیسے نظر آ جائے؟ ہاں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ اللہ ان کی حیات کو دکھلا دیتا ہے، وہ میں مثالیں آگے چل کر عرض کرتا ہوں۔ یہ پتھر سے میں بات یاد آ گئی کہ پتھروں کے اندر شعور ہوتا ہے۔ ایک تو یہ قرآن کی آیت آ گئی، مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں مکہ میں تھا تو جب میں اپنے گھر سے کعبے کی طرف آتا اور واپس جاتا تو رستے میں ایک پتھر تھا جو مجھے سلام کیا کرتا تھا، اور میں اس پتھر کو آج تک نہیں بھولا۔ سبحان اللہ، اگر کوئی سلام پتھر آقا پر پڑے تو آقا اس پتھر کو نہیں بھولتے، اور جو مومنین جب مصطفیٰ پر سلام پڑھیں یا نبی سلام علیکہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، تو آقا اس کو کیسے بھول جائیں گے؟ تو اس کا مطلب ہوا اس پتھر کے اندر شعور تھا اور وہ مصطفیٰ کو پہچانتا تھا۔ امام بخاری نے باب الاحد کے اندر معروف حدیث ہے، حضور فرماتے تھے میں احد سے محبت کرتا ہوں، احد مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہوا پتھروں کے اندر شعور ہے۔ یار جو خدا ان پتھروں میں شعور پیدا کرتا ہے، عقل پیدا فرماتا ہے، وہ نبی کو پہچانتے ہیں، خدا کا ذکر کرتے ہیں، یہ بھی میں آگے بتاتا ہوں چل کر، اور مصطفیٰ کو سلام کرتے ہیں۔ جو خدا ان کے اندر شعور پیدا فرماتا ہے وہ قبر کے اندر پڑے ہوئے جسے تم دھڑ کہتے ہو، اس روح کے ساتھ کنیکشن جوڑ کر اس کے اندر شعور پیدا نہیں فرما سکتا۔ ہوتا ہے شعور، اس کے جو دلائل ہیں وہ آگے چل کر آئیں گے۔ حجر اسود کو کون نہیں جانتا؟ جن جن لوگوں نے حجر اسود کو چوما قیامت کے دن وہ ان کی گواہی دے گا۔ سبحان اللہ، کتنے لوگوں نے چوما حجر اسود کو؟ اس کی کوئی تعداد معلوم نہیں۔ اگر حجر اسود کو چومے، اگر اسے وہ گواہی کیسے دے گا اگر شعور نہیں تو؟ اس کا مطلب وہ حجر اسود کے اندر شعور ہے، وہ قیامت کے دن سفارش بھی کرے گا۔ اگر پتھر کے پاس جانے والے جتنے لوگ ہیں وہ پتھر تو ان کی خبر رکھے اور ان کی گواہی دے اور ان زائرین کو جانے، تو ہمارے خوارج دوست یہ کہتے ہیں کہ جو مصطفیٰ کی قبر پہ جاتا ہے، حضور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پہ جاتا ہے، آقا کو خبر نہیں ہوتی کہ کون آیا اور کون گیا۔ اولیاء اللہ کے مزار پر آنے والے لوگ، وہ ولی اللہ کو قبر میں پڑے ہوئے کیا خبر کہ کون زائر آیا ہے کون گیا ہے؟ یعنی ان کو خبریں نہیں ہوتی مگر پتھر کو خبر ہوتی ہے، اور ایک ایک آنے والے کا پتھر نام جانتا ہے، قیامت کے دن ان کی شفاعت بھی کرے گا۔ یارو تم نے تو پتھروں کو انسانوں سے بڑھا دیا، یہ پتھر خبر رکھیں تو رکھیں، اور اولیاء کرام اور انبیاء کرام ان کی خبر نہ رکھیں، وہ رکھتے ہیں کہ نہیں؟ اس کے دلائل تو میں اگلے نشستوں میں انشاءاللہ بیان کروں گا۔ آج تو پہلا دن ہے، میں اس کا صرف انٹروڈکشن اور اشارہ دے رہا ہوں آپ کے لیے۔ ان میں شعور ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل میں فرماتا ہے تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن، ساتوں زمین اور ساتوں آسمان اور جو کچھ جو لوگ ان میں ہیں کیا کرتے ہیں؟
وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُم۔ سبحان اللہ، جو کچھ بھی ان میں ہے وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوقات جو ہے وہ تسبیح کرتی ہے، وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُم، مگر تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا ان کے اندر شعور آ گیا، تسبیح بھی کرتے ہیں، خدا کا ذکر بھی کرتے ہیں، تو ان کے اندر شعور ہوا۔ اب تو اور بات رہی، یہ جو لوگ کہتے ہیں نا قبر میں دڑ ہم نے دیکھے ہیں ان کے اندر شعور نہیں ہوتا، ہاں اس آنکھ سے شعور نظر نہیں آتا۔ درخت ذکر کرتے ہیں، پتھر ذکر کرتے ہیں آنکھوں سے، جیسے یہ نظر نہیں آتا اسی طرح وہ نظر نہیں آتا، لیکن کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ان کا ذکر کرنا بھی اللہ مخلوقات کو سنا دیتا ہے، اور اہل قبور کی بات بھی کوئی اللہ تعالیٰ اس کو بھی ظاہر کبھی کبھار فرما دیتا ہے، تاکہ لوگوں کو اس پر جو ہے کچھ تو وہ ہیں جنہوں نے انبیاء علیہ السلام سے سن کر، ہمارا تو ایمان ہے، لیکن وہ اپنی رحمت سے کبھی کبھی اس کا اظہار فرما دیتا ہے۔ اب یہ جو درختوں کا ذکر کرنا ہے، پہاڑوں کا، پتھروں کا ذکر کرنا ہے، میں ایک پروگرام دیکھ رہا تھا BBC پر، کوئی تقریباً 2 سال ہو گئے ہوں گے، اس کے بعد میں نے اس پروگرام کو فالو نہیں کیا، اور ابھی مجھے وہ یاد آئی بات۔ وہ BBC پر پروگرام تھا، اس بات کے بارے میں تھا کہ وہ کہتے تھے یہ جو درخت ہیں یہ آپس دوسرے درخت کے ساتھ کلام کرتے ہیں، یہ کچھ کہتے ہیں، اور وہ اس پر ریسرچ کر رہے تھے کہ یہ درخت ہیں، بولتے تو ہیں، اب ان کا نیکسٹ سٹیپ یہ تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ کیا کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو کس طرح سے ظاہر فرما رہا ہے۔ وہ سائنسدان اس کی ریسرچ کر رہے تھے، وہ ملین پاؤنڈ لگا رہے تھے، درخت کچھ کہتے ہیں، لیکن جب وہ پروگرام میں دیکھ رہا تھا تو مجھے یہی آیت قرآن کی جو میں نے سورہ بنی اسرائیل کی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہی یاد آ رہی تھی کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ ممکن ہے کہ اور باتیں بھی وہ کرتے ہوں، اگر سائنس نے کبھی کوئی ترقی کی تو شاید وہ سمجھنے لگیں باتیں، وہ ظاہر سنا دیں لوگوں کو باتیں کہ یہ وہ کر رہے ہیں، لیکن اور کا تو پتہ نہیں۔ لیکن قرآن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ اللہ کا ذکر ضرور کرتے ہیں۔ تو جس طرح سے اللہ کا ذکر یہ ظاہراً جو ہمیں بے جان نظر آتے ہیں، جس طرح سے یہ اللہ کے حضور دعائیں کرتے ہیں، یہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یہ اس کی تسبیح کرتے ہیں، اسی طرح سے قبر کے اندر جو اجسام ہیں وہ خدا کا ذکر بھی کرتے ہیں، اس کی تسبیح بھی کرتے ہیں۔ جس طرح سے ان کا ہمیں سمجھ نہیں آتی، اسی طرح کی ان کی سمجھ نہیں آتی، لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ ان کو کچھ علم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو اس کی شان کے مطابق اس کی زندگی اسے عطا فرمائی ہے۔ سبحان اللہ، یہ بہت ساری آیات ہیں، یہ میں پڑھتا جاؤں تو وہ بہت زیادہ اسی موضوع کی آیات ہیں جن کو میں نے اکٹھا کیا ہے۔ آپ بھی ان کو جانتے ہیں اور دن رات آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اپنی امانت جو تھی زمین و آسمان پر پیش کی، تو انہوں نے کہا کہ یہ بہت بھاری ہے، انہوں نے انکار کر دیا۔ پہاڑوں پر پیش کی، وہ ڈر گئے، انہوں نے انکار کیا، اور جو انسان تھا اس نے اٹھا لیا۔ امام قرطبی فرماتے ہیں اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، یہ جو میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں اس میں اس کا ترجمہ کیا انسان کتنا ظالم اور جاہل ہے کہ اس نے اس کو بار کو اٹھا لیا۔ امام قرطبی اس کا ترجمہ کرتے ہیں انسان کتنا معصوم ہے، وہ کتنا سیدھا سادہ ہے کہ جس کا بار کسی نے نہیں اٹھایا، انسان نے اللہ کی امانت کا بار اٹھا لیا۔ وہ امانت کیا ہے اور بار کیا ہے اور نبھانا کیا ہے، اس وقت یہ موضوع گفتگو نہیں ہے۔ صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں سے، زمین و آسمان سے پوچھا، اس کا مطلب ہے زمین میں بھی شعور، پہاڑوں میں بھی شعور، آسمان میں بھی شعور، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان میں شعور رکھے ہیں۔ تو کوئی چیز بھی جان دنیا کے اندر نہیں ہے۔ سورہ دخان کی آیت آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو مصر سے لے کر نکلے تو سورہ دخان میں اس کا ذکر ایک حصے کا آتا ہے کہ جب انہوں نے دریا کو پار کیا تو فرعون ڈوب گیا اور وہ بنی اسرائیل جو تھے وہ سارے ڈوب گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے مرنے پر
बात तो उनकी है लेकिन हुक्म अमूम है, अमूमी है। किसका हुक्म? फमा बकत अलैहिमुस समाउ वल अर्द, कि जब ये बेईमान लोग दुनिया से चले जाते हैं, मर जाते हैं, इनकी डेथ हो जाती है, तो अल्लाह फरमाता है इनके मरने पर ना ज़मीन रोती है ना आसमान रोता है। इनके मरने पर नहीं रोता। हाँ, जो मोमिनीन हैं उनके मरने पर, उनके दुनिया से जाने पर, विसाल पर आसमान भी रोता है और ज़मीन भी रोती है। तो अगर आसमान को शऊर नहीं है, ज़मीन को शऊर नहीं है, ज़मीन को पता नहीं है, तो उस अल्लाह वाले के फौत होने का, दुनिया से जाने का, मोमिन का उनको पता कैसे चल जाता है? वो रो कैसे लेते हैं? इसका मतलब हुआ जिनको लोग बेशऊर समझते हैं वो बेशऊर नहीं, वो शऊर वाले हैं, वो जानते हैं। तो जिस तरह से इन चीज़ों को शऊर मिला है, इसी तरह अल्लाह ताला ने मौत के बाद अंबिया, सालिहीन, अहलुल्लाह, मोमिनीन को शऊर दिया है। वो खुदा का जिक्र भी करते हैं, दुआएं भी करते हैं, अपने मानने वालों की फिक्र भी करते हैं। इस पर दलाइल आगे इंशाअल्लाह आएंगे। इस आयत जो अभी मैंने तलावत की है, इस आयत की तफसीर में इमाम तबरी से लेकर काजी शौकानी तक किसी तफसीर को उठा लें, ये 5-6 तफसीरें जिनके मैं अक्सर हवाले देता हूँ, इमाम तबरी की है, कुर्तबी की है, शौकानी की है, इब्न कसीर की है, अल्लामा बगवी की है। ये वो तफसीर हैं जिनको हाफिज इब्न तैमिया कहते हैं। इनके अंदर झूठी बातें नहीं है, सच्ची बातें होती हैं इनके अंदर। तो उन तफसीर का मैं जिक्र कर रहा हूँ। इन तमाम तफसीर में ये लिखा है कि जब मोमिन बंदा दुनिया से चला जाता है तो आसमान क्यों रोता है? वो इसलिए रोता है कि उसके आमाल हर रोज़ नेक अमल आसमान की तरफ एक दरवाजे से जाते हैं। अब वो नेक अमाल जाने बंद हो गए तो वो दरवाज़ा आसमान का रोने लगा कि या अल्लाह, वो तेरा नेक बंदा था, उसके रोज़ अमाल मुझसे गुजरते थे, तो उसकी जुदाई में वो रोने लगता है। जिस जगह पर बैठकर वो अल्लाह की इबादत करता है, नेक बंदा नमाज पढ़ता है, तलावत कुरान का पाक करता है या तस्बीह करता है, वो जगह ज़मीन रोती है कि मुझ पे खुदा का जिक्र करने वाला चला गया। मेरा सारी इन आयात को बयान करने का मकसद ये है कि अल्लाह इन चीज़ों के अंदर शऊर होता है और कोई चीज़ भी शऊर नहीं। अगर ये कायनात में कुछ भी शऊर नहीं तो मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम का जिस्म मुबारक बेशऊर है। उसका ताल्लुक भी आला इल्लियीन से है कि जहाँ हुजूर की रूह तशरीफ़ फरमा है। अब ये जुमला मेरे मुँह से निकल गया तो इसकी मैं तफसील अर्ज़ कर दूँ। अहले इल्म तो यूँ कहते हैं, अहले मोहब्बत और अहले इश्क तो यूँ कहते हैं, वो कहते हैं कि इल्लियीन वाली बात नहीं है। हाँ, आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुबारक जब निकली तो निकलने के बाद उसको ऐसी जगह पे रखना था, वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, कि हर घड़ी हुजूर की शान बुलंद होती जाएगी। अब हुजूर के जिस्म में रूह थी तो निकाल कर उसको कहाँ रखना था जो इस जिस्म से बेहतर होता। तो ये हवाले में पढ़ आया हूँ आपको हाफिज इब्न तैमिया के, कि हाफिज इब्न तैमिया ने भी इस बात को माना है कि कायनात के अंदर बदने मुस्तफ़ा से बेहतर न काबा है, न मस्जिद नबवी है, न मस्जिद अक्सा है। खुदा ने पैदा ही कुछ नहीं किया बदने मुस्तफ़ा से बेहतर। ये सारे हवाले में हाफिज इब्न तैमिया के पढ़ आया हूँ। अब जब रूह मुस्तफ़ा निकली तो उसको कहाँ रखना था, कौन सी बेहतर जगह थी इस जिस्म के से बेहतर होकर? तो क्या हुआ, वो जो रूह निकली जायका मौत का चखा और मलाइका ने फिर उसी रूह को मुस्तफ़ा के जिस्म में लुटा दिया। क्यों? कायनात के अंदर इससे बेहतर और कोई मुकाम है ही नहीं। तो हुजूर को जिस्मानी जिस्मानी हयात जो है वो आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हासिल है। इसके दलाइल में आगे दूंगा। तो ये आयत मैंने पढ़ी थी कि ना ज़मीन रोती है ना आसमान रोता है। यहाँ पर आज मौका मिला है तो नूर टीवी पर मैं अपनी ये गलती का इतराफ़ कर रहा हूँ। वो गलती ये थी, मुझसे गलती हुई, बड़ी देर हो गई है। मैंने किताब लिखी अंग्रेज़ी के अंदर, उसका नाम है हिस्ट्री ऑफ करबला। तो वो किताब लिखने के दौरान हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हालात में लिख रहा था, तो मुख्तलिफ़ किताबें देख रहा था। तो यही आयत जो अभी मैंने पढ़ी है, इस आयत की तफसीर मैंने बाई चांस देखी तो उस तफसीर के अंदर मुझे एक चीज़ नज़र आ गई और फिर वही चीज़ हाफिज इब्न कसीर ने अल बिदाया वन निहाया में वाक़या करबला के अंदर भी लिखी। वो ये था कि हम ये बयान करते हैं करबला के मौके पर, मुहर्रम के मौके पर,
اور اتفاق یہ ہے کہ آج پہلی محرم ہے جب میں یہ پروگرام ریکارڈ کرا رہا ہوں. تو محرم کے مہینے میں جب ہم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ بیان کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ آپ کی شہادت کے بعد آسمان سرخ ہو گیا اور آسمان سے جو ہے نا وہ خون کے کچھ ڈراپس گرے، اور مسجد فلسطین شام کے اندر مسجد یکساں کے قریب جس پتھر کو اٹھایا جاتا اس کے نیچے سے خون بہنے لگتا، اور یزیدیوں نے جب اپنی ہانڈیاں پکائیں تو وہ ان کے اندر خون بن گیا. یہ وہ کرامات ہیں جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہم بیان کرتے ہیں. لیکن کیا ہے کہ وہ حافظ ابن کثیر نے یہ لکھا کہ یہ روایات کہیں سے ثابت نہیں ہیں. تو جب میں نے وہ کتاب ہسٹری آف کربلا لکھ رہا تھا تو میں نے حافظ ابن کثیر پر اعتماد کرتے ہوئے یہ میں نے اس کتاب کے اندر لکھ دیا کہ یہ کرامات ثابت نہیں ہیں. استغفر اللہ العظیم، یہ میری بہت بڑی غلطی تھی. اس کے بعد جب میں نے دوسری کتب کو دیکھا کہ تہذیب الکمال میں حافظ مزی نے لکھا کہ نہیں، یہ واقعات ہوئے ہیں اور یہ صحیح ہیں. آسمان امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت پر شہدائے کربلا کے اوپر آسمان رویا ہے اور آسمان سے خون ٹپکا ہے، سرخ ہوا ہے. علامہ ذہبی نے لکھا وہ یہ واقعات صحیح ہیں. تہذیب و تہذیب میں حافظ ابن حجر نے لکھا یہ واقعات صحیح ہے. جتنی جرح و تعدیل کی کتابیں ہیں ان سب کے اندر یہ مجھے مل گیا کہ یہ تو صحیح ہے. تو میری وہ غلطی تھی کہ میں نے وہ ہسٹری آف کربلا کے اوپر یہ لکھ دیا کہ یہ واقعہ ثابت نہیں ہے، لیکن میں نے لکھا کہ حافظ ابن کثیر نے کہا ہے. اصل میں جیسے میں نے آپ کو بتا دیا نا کہ حافظ ابن کثیر چونکہ حافظ ابن تیمیہ کے بڑے شاگردوں میں ہیں تو وہ جو اثر جب ظاہر ہوتا ہے نا تو اس اثر کے زیر اثر وہ ایسی باتیں لکھ جاتے ہیں. تو وہ میری غلطی تھی، انشاءاللہ نیکسٹ ایڈیشن میں اس کی وہ تبدیلی کر دیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہ زمین روئی نہ آسمان رویا. تو حضرت امام اور ان تمام مفسرین جن کا میں نے ذکر کیا ہے، بلکہ حافظ ابن کثیر نے بھی یہ لکھا کہ سیدنا یحییٰ علیہ السلام کو جب شہید کیا گیا تو آسمان سے خون ٹپکا، آسمان رویا، یعنی 7 دن تک آسمان سے خون جو تھا وہ ٹپکتا رہا. تو وہ کہتے ہیں یحییٰ علیہ السلام روئے، یحییٰ علیہ السلام پر رویا. وہ یہ تو مانتے ہیں حافظ ابن کثیر کہ یحییٰ علیہ السلام کے لیے آسمان رویا، لیکن امام حسین کے لیے نہیں مانتے. باقی تمام محدثین مانتے ہیں. لیکن اگر یحییٰ علیہ السلام پر آسمان کو جیسے رو سکتا ہے وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی اس نے انصوبہ ہے. تو ابھی مجھے اشارہ ہو گیا کہ وہ ٹائم بھی ہو گیا ہے. ابھی میں 2-3 آیتیں اور تھی جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنی تھی. ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرِ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ. اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو اپنی طرف سے برتری بخشی، ان کو بڑا مقام دیا، فضل دیا ان کو. اور پہاڑ ان کے اور ہم نے حکم دیا اے پہاڑوں ان کے ساتھ تسبیح کیا کرو، اور پرندوں کو ان کا مسخر کر دیا اور ان کے لیے ہم نے لوہے کو نرم کر دیا. یہی بات سورہ سواد میں اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے اصبر علی ما یقول واذکر عبدنا داؤد ذا العید انہ اواب انا سخرنا الجبال معه یسبحن بالعشی والاشراق. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے ہم نے کیا کیا، وہ بہت رجوع کرنے والے تھے. ہم نے پہاڑوں کو ان کے زیر فرمان کر دیا، صبح و شام ان کے ساتھ وہ خدا کا ذکر کرتے تھے، اور پرندوں کو بھی جمع، پرندے بھی ان کے ارد گرد جمع رہتے تھے، سب ان کے فرما بردار تھے. یہاں یہ جو آج میں نے اس کا پر نشان لگایا تھا وہ اس لیے کہ اس سے 2 چیزیں ثابت ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ حضرت داؤد علیہ السلام جب زبور کی تلاوت فرماتے تو پرندے جمع ہو جاتے، ان کی تلاوت کو سنتے، اور پرندے ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے، اور پہاڑ اللہ تعالیٰ کا ان کے ساتھ ذکر کرتے. یعنی یہاں پہاڑوں کا شعور بھی ثابت ہو رہا ہے کہ پہاڑوں کے اندر کوئی قوت ہے، جیسے میں نے پچھلی آیتیں پڑھی ہیں کہ پہاڑ ان کے ساتھ اللہ کی تسبیح کرتے، پرندے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے. امام المناظرین حضرت علامہ مولانا محمد عمر اچھروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب میں ایک جگہ فرماتے ہیں، وہ تحریر فرماتے ہیں، وہ یہ ذکر کرتے ہیں کہ اجتماعی طور پر ذکر کرنا جائز ہے کہ جائز نہیں ہے. تو اس پر وہ ذکر کرتے ہوئے اس دلیل کو لائے ہیں. وہ فرماتے ہیں اگر اکٹھے ذکر کرنا
اجتماعی ذکر کرنا بدعت اور شرک ہے، تو بتائیں جب حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کا ذکر کرتے تھے تو یہ پہاڑ چرند پرند سارے ان کے ساتھ مل کر ذکر کرتے تھے، تو یہ بھی تو اجتماعی ذکر ہے۔ تو اللہ کے نبی کے ساتھ اگر وہ سب مل کر ذکر کریں تو اللہ اسے پسند فرمائے، تو اللہ کا ولی اللہ کا بندہ جب بیٹھ کر اجتماعی لوگوں کے ساتھ ذکر کرے تو وہ شرک بدعت کیسے ہو گیا؟ تو وہ فرمایا کرتے تھے یہ اجتماعی ذکر کی اجتماعی طور پہ ذکر کرنا، اس کا ثبوت قرآن کی اس آیت سے ثابت ہے۔ اللہ تعالی حضرت علامہ اچھروی رحمت اللہ تعالی علیہ کی قبر پہ کروڑا رحمت نظر فرمائے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ اب یہ بھی ایک المیہ ہو گیا ہے، یہ میں نے دوسرا نشان لگایا تھا کہ داؤد علیہ السلام ترنم کے ساتھ قرآن پڑھا کرتے تھے۔ حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ اور سیرت و قصص الانبیاء کے اندر لکھا وہ ترنم سے قرآن پڑھتے، اور اتنا خوبصورت ترنم ہوتا کہ لوگ جمع ہو جاتے، بچے بچیاں جمع ہو جاتے، عورتوں کی کیفیت نہ گفتہ بے ہو جاتی۔ اور جو کچھ حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ عورتیں جب ان کی آواز کو سنتی تو ان کی کیا حالت ہو جاتی، یہ میں بیان نہیں کر سکتا، یہ قصص الانبیاء کے اندر آپ خود دیکھ لیں۔ اور لوگ وجد میں آ جاتے، بے ہوش ہو جاتے ان کی آواز کو سن کر۔ اور آج کہا جاتا ہے کہ ترنم کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرنا یہ حرام ہے، کیونکہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے فتویٰ دیا کہ وہ حرام ہے اس کا۔ ہاں اس طرح سے پڑھ سکتے ہیں واللیل اذا سجا، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن جیسے قاری عبد الباسط صاحب رحمت اللہ علیہ قرآن پڑھا کرتے تھے، قبلہ پاکستان میں قاری غلام رسول صاحب دامت و برکاتہم العالیہ جنہوں نے حسن قرات اور حسن صوت کے ساتھ پاکستان کے اندر فروغ بخشا ہے، پہلے وہ بندے ہیں جنہوں نے پاکستان کے اندر اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز فرمائے جنہوں نے قرآن پڑھا، اس طریقے سے قرآن پڑھنا یہ حرام ہے۔ آپ پتہ نہیں اس بات پر آپ نے بھی غور کیا ہے یا نہیں، جو حرمین کی حاضری کے لیے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو حرمین کی حاضری نصیب فرمائے، اور جنہوں نے گئے ان کو بار بار۔ جب میں نے 85 میں پہلی دفعہ حج پر گیا تو پورے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے اندر بڑی کیسٹیں سی قاری عبد الباسط رحمت اللہ تعالی علیہ کی اور قاری رفعت رحمت اللہ تعالی علیہ کی، جتنے قراء تھے مصر کے ان کی بڑی 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 کیسٹیں تھیں۔ اب وہ ان کو اٹھایا جا رہا ہے، اس کی جگہ ایک اور صاحب ہیں ان کی کیسٹوں کو آگے زیادہ کیا جا رہا ہے کہ یہ اس ترنم کے ساتھ قرآن نہیں پڑھتے کیونکہ اس کے ساتھ پڑھنا یہ ناجائز ہے۔ اور حافظ ابن کثیر نے لکھا، امام طبری نے لکھا، دیگر محدثین نے لکھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام ترنم کے ساتھ قرآن پڑھتے اور ان کا قرآن ان کے ساتھ جھومنے لگتے لوگ، اور لوگوں کی یہ کیفیت ہو جاتی، وہ وجد میں آ جاتے، تو پہاڑ ان کے ساتھ تسبیح کرتے۔ تو الحاصل یہ ساری آج کی گفتگو کا یہ ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ نے شعور عطا فرمایا ہے، جیسے دنیا میں اللہ نے ہمیں اس روح کے ساتھ زندہ رکھا ہے، جسم کے ساتھ زندہ رکھا ہے، روح اور جسم کے ساتھ زندہ رکھا ہے، قبر کے اندر بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح زندگی عطا فرماتا ہے۔ تو یہ آج کی جو اگلی گفتگو میں نے ساری کرنی ہے حیات کے اوپر، آج ہی اس کا مقدمہ تھا۔ ایک بات چلتے چلتے 1 منٹ کے اندر یہ میں کلیئر کر دوں کہ ایک روایت آتی ہے، جب آپ یہاں دیکھتے ہیں کہ درس مثنوی ہوتا ہے نور ٹی وی کے اندر، قبلہ پیر صاحب درس مثنوی دیتے ہیں، اور درس مثنوی سبحان اللہ اس کے اندر وہ کیا کیا جو تصوف ہوتا ہے اور جو مسائل ہوتے ہیں جن کی وضاحت ہوتی ہے، ان کو اہل محبت اور اہل علم جانتے ہیں کہ وہ کس قدر علم، معرفت اور محبت کے موتی بکھیرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ اجتماعی طور پر ذکر فرماتے ہیں۔ تو یہ ذکر اجتماعی جو ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ اس کو ناپسند کرتے تھے۔ حافظ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر رسالہ لکھا کہ نہیں، وہ روایت درست نہیں ہے، وہ جن کو حضرت عبداللہ بن مسعود نے اکٹھے ذکر کرنے والوں کو ناپسند فرمایا تھا، وہ اپنا ایک قصہ خواں تھا جو قصہ سنا کر پھر اجتماعی ذکر کرتا تھا اور اپنے قصے کو اس سے سپورٹ دیتا تھا۔ تو صحابہ کرام ایسے قصوں کو پسند نہیں کرتے تھے، وہ اس معنی میں تھا۔ جو کچھ میں نے کہا اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔